वसल्लम ने फरमाया कि 2 रकतें मसवाक करके पढ़ना इन 70 रकतों से अफजल है जो बगैर मसवाक के पढ़ी जाएं। हम्म। ये बताएं कितने मौकों पर मिसवाक करना सुन्नत है, किसी को याद है? उस्ताद जी, नमाज से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले और सोते हुए, सो के उठ के पहला काम। हम्म। और घर में दाखिल होते मिसवाक करना, जी सर। घर में दाखिल होता है। दाखिल होने से पहले भी दाखिल होते मिसवाक मिसवाक करना। करना, और कुरान पाक पढ़ने से पहले भी। और और किसी को याद अ, है कुछ? जी उस्ताद जी, हम उधर दुबई में मेरा थोड़ा सा काम है तो कभी कभी मैं जाता हूँ वहां पे। तो वहां पर जो नमाज पढ़ाते हैं ना तो वो पीछे जो मुकब्बर तकबीर पढ़ रहा होता है तो इमाम साहब उसी वक्त निकालते हैं और बस एक सुन्नत पूरी करके तो दोबारा जेब में रख लेते हैं। वो शवाफे मुतवातर के आप नजदीक जी जी जी। शवाफे के नजदीक मिसवाक करना सुन्नत है, क्योंकि जी। हमारे नजदीक खून निकलने तो टूट जाता है। हमारे अहनाफ के हम्म। यहाँ खून जी जी जी। निकलेगा तो वो टूट जाएगा। जी जी। एहतियातन अगर हम मिसवाक करेंगे तो खून निकल आया तो वो टूट जाएगा, हम्म। इसलिए अहनाफ के यहाँ ये गालबन अ, शायद ना हो, लेकिन कर ले तो अच्छी बात है। हरमैन में नहीं भी अ, जी जी। हरमैन क्रिश्चियन के अंदर भी जो वहाँ के अक्सर अरब हैं वो नमाज से जी पहले जी। हर किसी मिसवाक करते हैं। नहीं, एक तो होता है ना उस्ताद जी बकायदा मसवाक करना, वो उनकी रूटीन हमने ये देखी है। तबलीग मरकज है हमारा शारजा में, तो वहीं हम्म। उनके साथ जुड़ते हैं। तो वो जब जो ही नमाज का टाइम होता है वो पॉकेट से निकालते हैं और बस वो फॉर्मेलिटी पूरी की और उसके बाद हाँ दोबारा मतलब उसमें रख। यानी कि वो रगड़ते नहीं हैं, कि जैसे हम जी जी जी। वुजू में दांतों रगड़ते हैं ना, ऐसे नहीं रगड़ते हैं। हल्का सा फैल जी ले जी जी। जाता है कि सुन्नत पूरी हो जाए। जी हाँ। ठीक हो गया। चलें। नमाज की पाबंदी। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी के दरवाजे के सामने एक गहरी नहर बहती हो और वो इसमें 5 वक्त नहाया करे। तशरीह मतलब ये है कि जैसे इस शख्स के बदन पर जरा मैल भी नहीं रहेगा, उसी तरह जो शख्स 5 वक्तों की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। हदीस जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जी। तो कोशिश की जाए कि नमाज को बना बना कर आदमी पढ़े। जी ठीक है। आसान तरीका ये है कि नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़े। जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं सूरत या जी जी। कोई आयत, उसका तर्जुमा याद हो, जुबान पर अल्फाज हो और दिमाग में उसका तर्जुमा साथ साथ चल रहा हो। तो ये भी आसान तरीका है नमाज को बनाने का। जी ठीक है। चले। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। हम्म। कर्ज देने का जी सवाब। अव्वल वक्त में तो यही है ना कि नमाज के फौरन बाद, यही मुराद है जी इससे। बस जैसे ही नमाज का टाइम दाखिल हो गया जी जी। तो जो वक्त मुकर्रर कर रखा है उस पर नमाज जी जी। पढ़नी चाहिए, ताखीर नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ फर्क है अहनाफ के यहाँ और शवाफे के यहाँ, कि जी वो जी। जैसे ज़ुहर की नमाज फौरन क्योंकि एक मसले को एक एक चीज के हदीस से आती हैं, जी जी। तो उन हदीस को लेकर फिर तरजीह दी जाती है किस पे अमल करना चाहिए। जी जी जी। अब जो ये शवाफे लोग हैं, दोपहर की नमाज पढ़ते हैं वक्त दाखिल होते ही, हम जरा जी ताखीर जी। से पढ़ते हैं। तो चूंकि जी आता है जी कि जी। भाई ज़ुहर को ठंडा करके पढ़ा पढ़ा करो, और फजर के जी अंदर भी जी। ऐसे ही आता है कि भाई जैसे वो फौरन नमाज पढ़ते हैं 20 मिनट के बाद अजान के बाद, हम जरा देर से जी नमाज जी। पढ़ते हैं कि भाई
نماز کو ذرا اسفار کر کے پڑھے تاکہ اس کا اجر زیادہ ہو، تو جی جی اس میں یعنی کہ مستحب کو دے تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ قرض دینے کا ثواب۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھا، خیرات کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا۔ چلیں غریب ماشاء اللہ۔ قرض دار کو مہلت دینا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو، اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس قرضے کے برابر خیرات دیے دی، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اس سے 2 گنا خیرات کر دیا۔ تشریح، اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو پریشان مت کریں بلکہ اس کو مہلت دے دیں، ہو سکے تو کچھ قرضہ یا سہارا قرضہ یا سارا قرضہ معاف کر دیں۔ کچھ قرضہ معاف کر دے یا سارا معاف کر دیں؟ جی جی یہ جو قرض لینا دینا ہے یہ سنت عمل ہے؟ ہاں سنت ہے، آدمی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ جی ہاں، حضور نے بھی قرض لیا تھا، سنت تو نہیں کہیں گے، بس ایک کسی ضرورت کو پورا کرنے پہ اجر ہے۔ ہاں، کسی کی خواہش کو پورا کرنا یہ سنت میں شمار ہو جائے گا، کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے لیے تو نہیں لیا قرض لیکن اوروں کے لیے قرض لیا، جی 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 ہاں، سنت تو وہ کہتے ہیں جس پر سنت میں مواظبت ہو، سنت کہتے ہیں جس پر مواظبت اختیار کی ہو، تو وہ تو کبھی کبھار اپنے پاس نہیں تھا تو وہ لے کے دے دیا، کسی سے قرض لے کے دے دیا۔ جی استاد جی وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بیشی معاف فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کے زیرہ ایک یہودی کے پاس 20 سا کم و بیش جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی، تو وہ تو پھر وہ ذاتی اس سے نہیں تھا، مطلب ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی؟ بس کسی موقع پہ یعنی کہ دی ہوگی تو جی استاد۔ نہیں آئے ہوں گے اتنے پیسے کہ اس کو آدمی لے سکے واپسی، یعنی کہ مختلف اوقات میں مختلف حالات رہتے تھے، بات سمجھ گئے؟ جی استاد۔ مختلف حالات میں مختلف حالات رہتے تو اس کے مطابق ہی عمل کیا جاتا ہے۔ جی 20 سال جو جب تھے وہ کسی اور کے لیے لیے گئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ یعنی کہ وہ تو یوں آپ علیہ السلام جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے سال کا راشن وہ بھی اکٹھا کر دیتے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس 40 بکریاں ہوتی تھیں، اس میں ایک بکری یعنی اگر زیادہ ہوگی تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، تو مختلف قسم کے حالات ہوتے تھے۔ جی لیکن قرآن کریم کی جب آدمی کو معلوم ہو بھی آدمی قرض نہیں دے گا اور خود بھی تنگ دست ہے تو اس کو نہ دے قرض۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ جو لے لیتے ہیں اور پھر دینے کا اہتمام نہیں کرتے، انسان انکار بھی کر سکتا ہے اپنی حالت کو، نوعیت کو دیکھ کے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اس حساب سے ان تینوں حرفوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے پروردگار سے جس وقت بھی گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے۔ لوگوں میں زیادہ مالدار وہ ہے جو قرآن کے اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے سینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بہت آتا تھا،
وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو. وہ چلا گیا اور پھر نہیں آیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے ملے اور دوبارہ نہ ملنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ چیز پالی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا. یعنی قرآن مجید میں ایسی آیت مل گئی جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو گیا. تمہارے پاس دنیا کی ضرورت لے کر آتا تھا، اب آ کر کیا کروں؟ غالباً اس سے مراد اس قسم کے مضامین ہوں گے جو اس آیت میں مذکور ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہاری روزی آسمان ہی میں ہے اور جس چیز کا تم وعدہ کیے گئے ہو وہ بھی آسمان میں ہی ہے. یعنی تمہاری روزی وغیرہ سب کاموں کا بندوبست ہمارے ہی دربار سے ہوتا ہے، پھر دوسری طرف متوجہ ہونے سے کیا فائدہ؟ حدیث شریف میں ہے تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا اور قرآن پڑھایا. حدیث شریف میں ہے جس نے قرآن پڑھایا اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی اس وقت کی روشنی سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی جب وہ تمہارے گھر میں روشن ہوتا ہے. پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے اس پر عمل کیا؟ حدیث شریف میں ہے جس نے قرآن کریم پڑھا پھر اسے یہ خیال آیا کہ جو نعمت اس کو عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے بھی بڑی نعمت دی گئی ہے تو یقیناً اس نے اس چیز کو حقیر جانا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اور اس چیز کو بڑا سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کم درجے کا بنایا ہے. حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی تیز دکھانے والے سے تیزی اور سختی کے ساتھ پیش آئے، بلکہ قرآن کے احترام اور اعزاز کے پیش نظر اس کو معاف کرے اور درگزر کرے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو آسمان، زمین اور ان میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ پسند ہے. حدیث شریف میں ہے جس نے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سکھائی اور تو وہ اس کا مالک ہو گیا. اس طالب علم کے لیے مناسب نہیں کہ موقع پر اس کی مدد نہ کرے اور نہ یہ کہ اس پر کسی اور کو جس کا مرتبہ استاد سے بڑا نہ ہو ترجیح دے. اگر کسی طالب علم نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کے حلقوں سے ایک حلقہ کو توڑ دیا. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، ہمارے عالم کو حق نہیں پہچانا، وہ میری امت سے نہیں. یعنی ایسا شخص ہمارا امتی کہلانے کا مستحق نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے. عالم حدیث کے شریف کو نہیں پہچانا جی ہمارے ٹھیک ہے، جی ہاں اور ہمارے عالم کو عالم کے عالم کے حق کو نہیں پہچانا، وہ میری امت سے نہیں. یعنی ایسا شخص ہمارا امتی کہلانے کا مستحق نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے. حدیث شریف میں ہے جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اس کی تفسیر اور معنی سمجھے اس پر عمل نہیں کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا. مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا بڑا سخت گناہ ہے، مگر جاہل بے عمل کو یہ سوچ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسے جاہل کو دو گناہ ہوتے ہیں، ایک قرآن کریم نہ سیکھنے کا اور دوسرا اس پر عمل نہ کرنے کا. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص ساری رات قرآن پڑھتا ہے پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا قرآن پڑھنا عنقریب اس کو روک دے گا. یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے یہ حرکت چھوٹ جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھے اس کو حفظ کر لے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے خاندان میں سے ایسے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن ہو چکی ہوگی.
حدیث شریف میں ہے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف سنا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نفل نماز میں بیٹھ کر ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 50 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 50 درجے بلند ہوں گے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھڑے ہو کر ایک حرف پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں اور اس کے 100 گناہ معاف ہو کیے جائیں گے، اس کے 100 درجے بلند ہوں گے۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک دعا لکھے گا جو فی الحال قبول ہو جائے یا کچھ مدت کے بعد اور پروردگار کی تعریف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے بخشش طلب کی، سو بے شک اس نے ایسے طریقے سے بلائی مانگی جو بلائی مانگنے کا اصل طریقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا قبول ہونے کا طریقے کو اس نے اختیار کیا۔ حدیث شریف میں ہے یہ دعا قبول ہونے کا طریقہ یہی ہے۔ آداب میں سے کہ جی پہلے ٹھیک، آدمی اللہ کی ثنا بیان کرے، درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے مغفرت کو دعا کرے، تو یہ دعا کا طریقہ ہے۔ ویسے بھی آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن آداب طریقہ یہی ہے۔ جی کوئی اور پڑھ لے ساتھی، حضرت میں کوئی اور پڑھ لوں؟ پڑھیں حضرت میں بسم اللہ پڑھیں الرحمن پڑھیں۔ الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اس لیے کہ بے شک وہ سورت مالی سہولت کی ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے قرآن پڑھنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اللہ جل شانہ سے ڈر رہا ہے، یعنی تلاوت کرنے والے کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اللہ جل شانہ سے ڈر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح اہتمام سے پڑھے جیسے کہ ڈرنے والا اہتمام سے کلام کرتا ہے، کہ حاکم کے سامنے کوئی نامناسب حرکت نہ ہو جائے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ جل شانہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور اگر معنی جانتا ہو تو معنی پر غور کرے، اور جہاں رحمت کی آیت آئے وہاں رحمت کی دعا مانگے، اور جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں دوزخ سے پناہ مانگے۔ اور جب تلاوت ختم کر لے تو اللہ جل شانہ کی حمد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر مغفرت طلب کرے اور جو چاہے دعا مانگے، اور پھر درود شریف پڑھے اور تلاوت کے دوران اس بات کا بھی حتی الامکان خیال رکھے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آنے دے۔ اگر کوئی خیال آئے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہ خیال خود جاتا رہے گا۔ اور تلاوت کے وقت لباس بھی جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا پہنے۔ مزدور کی اجرت فوری دے دینا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔ اولاد کی موت پر صبر کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں، اللہ جل شانہ ان دونوں کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر پوچھا کہ اگر 1 مرا ہو؟ تو آپ نے 1 میں بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاتا ہوں اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو نال سے پکڑ کر جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا اگر ماں نے ثواب کی نیت کی ہو۔ تشریح یعنی ثواب کی امید سے صبر کیا ہو۔ رحم اور شفقت کرنا۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں کرتے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اگر بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے،
اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تشریح: اپنے بچوں اور ماتحتوں پر ہر ایک کو اختیار ہے، لہٰذا ان کو ناجائز کام سے زبردستی منع کرنا واجب ہے۔ مسلمان یعنی کا کہ عیب دیکھ، چھپانا۔ ہاتھ سے منع کرنا یہ تو ہو گیا حکام کے لیے، اور زبان سے منع کرنا ہو گیا علماء کے لیے۔ ہاں، جس کا آدمی گھر میں ہے ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روکے، اور زبان سے روکے۔ اب ایک آدمی طاقت نہیں کہ وہ جس کو روکے گا تو وہ طاقتور ہے، تو اسے زبان سے کہہ دے گا، دل میں برا سمجھے گا، یہ پھر ورنہ لڑائی خطرہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ مسلمان کا عیب، جی حضرت، ہوں، مسلمان کا چلیں۔ عیب چھپانا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے، اللہ جل شانہ قیامت میں اس کا عیب چھپائیں گے، اور جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش رکھنا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور جو شخص یتیم کا خرچ اپنے ذمے رکھے جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے۔ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رہنے دیا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ ہی کی خاطر پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص کسی یتیم کے ساتھ احسان کرے اور جو اس کے پاس رہتا ہو تو میں اور وہ جنت میں میں اور تو وہ میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ساتھ ساتھ ہے۔ مسلمان کی حاجت پوری کرنا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔ حیا اور بے حیائی۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ خوش چلیں، خلقی اور بدخلقی۔ موٹر صاحب کو میسج آ گیا ہے، جی تو